वराकीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वो जनाब मौलाना हाफिज़ मुज़फ़्फ़रुल्लाह खान साहब और तमाम मुहिबान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, अज़ीज़ान मिल्लत, आप तमाम से मेरी ये गुजारिश है कि 13 मई के दिन आप तमाम अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग जो साहिब इस्तिताअत हैं वो ये कह रहे हैं कि 13 तारीख के दिन छुट्टी का दिन है, तो हम या तो वोट डालकर फार्म हाउस को जाएंगे या किसी दोस्त के फार्म हाउस को जाएंगे या बगैर वोट डाले चले जाएंगे। ऐसे कई लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्यों जाएंगे आप, तो बोले नहीं नहीं, तेरा हिमायत आम पक जाता जाके खाने का है। तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं। और दूसरी बात ये बोल रहे कि नहीं, गर्मी बहुत रही थी, छुट्टी का दिन है, जरा तफरी हो जाती। मेरे भाई, वोट एक अमानत है और अमानत का इस्तेमाल आपको करना है, और वो सिर्फ इलेक्शन के इंतखाबात के राय दही के दिन ही हो सकता है। तो आप अगर एक दिन हिमायत आम जाकर नहीं खाए तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यकीनन ये सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, बल्कि आप फायदा पहुंचा रहे हैं बीजेपी को। क्या आप वोट नहीं डालकर बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये आपको फैसला लेना है। आइम्माए मस्जिद और कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों ने हर जुमे के अपने बयान में, वाज में हम तमाम को तरगीब दे रहे हैं, हम तमाम को नसीहतें कर रहे हैं कि निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तो खुदा के लिए उस दिन आप लोग अपने घर को छोड़कर कहीं तफरी के लिए मत जाइए। 40-45 मिनट आपको लगेंगे। सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाती है। आप अपने तमाम अफराद ख़ानदान को लेकर अपने पोलिंग बूथ को जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और जब आप मशीन पे वोट दबाएंगे तो वो जो बटन है उसको उस वक्त तक दबा के रखिए जब तक कि उसमें टी बोल के एक आवाज़ नहीं आती। और उसके बाद मशीन के बाजू एक और छोटी मशीन होगी, उसमें से एक छिट्टी निकलेगी। उस छिट्टी के ऊपर आपने पतंग के निशान पर बटन दबाया तो उस छिट्टी में पतंग की फोटो आएगी और आप उसको देखिए। 30 सेकंड तक वो छिट्टी आपको नजर आएगी, उसके बाद वो छिट्टी नीचे गिर जाएगी। और एक अहम बात कि जब आप पोलिंग बूथ को जाएंगे तो अपने साथ सेल फोन लेके मत जाइए, क्योंकि पिछले असेंबली के इलेक्शन में बहुत से मुकामात पर हमारे मर्द हजरात अपने अफराद ख़ानदान को लेके गए और जैसा उन्होंने एंटर हुए, दाखिल हुए पोलिंग बूथ में, प्रिसाइडिंग अफसर ने कहा कि आपको सेल फोन लाने की इजाज़त नहीं है। तो बाज़ लोग बड़े नाराज़ होकर बोले कि ठीक है, जब सेल फोन मैं कहाँ ले जाके रखूँ, अब किसको दूँ सेल फोन, आप भी नहीं रखते, मैं वोट नहीं डालता, मैं जाता हूँ। अब उन्होंने चले गए तो अब बेगम बेचारी क्या करेंगी? उन्होंने बोले हम भी चले आते। अब बेटी भी बोली अब्बा जा रहे, बेटा बोला अब्बा जा रहे, हम भी चले गए। कई लोग ऐसे ही चले गए। तो सेल फोन अपने घर में रखो मेरे भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सेल फोन को 40 मिनट छोड़ के आए तो यकीन मानो ज़हनी सुकून मिलता आपको। आप देख लो, अगर कभी आपको सर में दर्द हो रहा ना, एक आधा घंटा सेल फोन दूर रखो, आप खुद ब खुद ही सर का दर्द चले आता। तो सेल फोन को लेके मत जाइए, पोलिंग बूथ को जाइए और तमाम जिस आपके पास इलेक्टोरल कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो जिस पर आपकी फोटो लगी हुई है, उसको लेके जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और एक बात हम लोग गलती कर लेते कि भाई मेरे नाम पे फोटो है तो उन्हें समझते कि मेरी बेगम भी वोट डाल देंगी, मेरा बेटा भी डालेगा। नहीं, जिसका नाम है उसके साथ उनकी फोटो और शनाख्ती कार्ड जो भी है लेके जाइए। तो सब लोग अभी से उसकी तैयारी करिए, जमा कर लीजिए तमाम चीज़ों को और उसके बाद जाइए।
اور ایک ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قبل از وقت انشاءاللہ تعالی چھٹیاں بانٹنے کا انتظام ہم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے گھر پر ہم سٹیکر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر بوتھ نمبر ہے اور آپ کا سیریل نمبر یہ ہے۔ اور ایک ہم انشاءاللہ مجلس سے کوشش کر رہے ہیں کہ ووٹنگ سے 4-5 دن پہلے انشاءاللہ ہم لوگ ٹیبل لگائیں گے جہاں جہاں آپ کے گھر ہے۔ آپ اگر چھٹی آپ کو نہیں ملی تو آپ اس ٹیبل کے پاس آئیں گے اور اپنی چھٹی لے کے جائیں گے تاکہ آپ کو جانے میں آسانی ہو سکے۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ اہم گزارشات ہیں جس کا اکثر ہم ذکر نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے۔ تو آپ جائیے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور جب ووٹ ڈال کے واپس آ جائیں گے آپ، تو ایک میری آپ سے گزارش ہے کہ ذرا فون کریے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان کو بھی ترغیب دیجیے کہ دیکھو ہم ووٹ ڈال کر آ گئے ہیں پتنگ کے نشان پر، ذرا آپ بھی نکلیے۔ تو میں آپ سے اپیل، ایک اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے جماعت کے ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آج سے 30 سال پہلے، 25-30 سال پہلے جو مجلس کے مرحوم قائدین تھے، اس میں ایک طبقہ ایسا تھا جن کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ گھر پہ جا کے عوام کو نکالنا کہ چل کے ووٹ ڈالو۔ آج وہ لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس، آپ محسوس کر رہے ہو، نہیں ہے ہمارے پاس وہ لوگ۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ پولنگ بوتھ کو جانا، وہاں پر پولنگ ایجنٹ بیٹھنا، وہاں پہ ٹیبل لگا دیے۔ ایک تیسرا جو گروپ ہم کو تیار کرنا پڑے گا، مجلس کو تیار کرنا پڑے گا، یہاں کے ذمہ داروں کو تیار کرنا پڑے گا، جو اس علاقے کے 10 گھر کی ذمہ داری لے لیے ہم، اور اس گروپ کا کام ایسا ہونا جیسا کہ سحری کے وقت ایک آ کے آدمی ڈف بجا کر گانے گا کر اٹھاتا لوگوں کو، ویسا ہم کو ایک گروپ کو تیار کرنا پڑے گا جو لوگ کو گھروں سے نکال کر ان کو بولنا کہ چلو جا کے ووٹ ڈالیے۔ صرف خالی کھٹکا مار کے ایسا نہیں، بلکہ ان کو پکڑنا پڑے گا کہ چلیے آپ نکل کے ووٹ ڈالیے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہندوستان کی تاریخ کا سب سے نازک ترین پارلیمنٹ الیکشن ہے۔ میں آپ کو جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اپنی جو میرے پاس جو وقت ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا نازک ترین اور اہم ترین کیوں ہے۔ تو اس کو آپ سمجھیے، یہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں ارے نہیں مجلس ہی جیتیں گی، انشاءاللہ مجلس ہی جیتیں گی یہاں سے انشاءاللہ تعالی، مگر ووٹ آپ کو اپنا ایک ووٹ استعمال کرنا ہے، اور ووٹ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ صرف مجلس کو کامیاب نہیں کر رہے یہاں سے، آپ صرف اسد الدین اویسی جو مجلس کا امیدوار ہے 5ویں مرتبہ، ان کو آپ ووٹ نہیں دے رہے، بلکہ جب آپ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنے ووٹ کے ذریعے ان لوگوں کو، ان طاقتوں کو، ان ظالموں کو یہ پیغام دے رہے ہیں جو بھارت میں نفرت کی دیواروں کو اٹھا چکے ہیں، جو بھارت میں نفرت کی دیواروں کو اٹھا کر عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ مجلس کے حق میں ایک ووٹ دے کر ان لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں جنہوں نے ہماری بیٹی بلقیس بانو کی عصمت ریزی کرنے والوں کو چھوڑ دیا۔ آپ مجلس کے پتنگ کے نشان پر ایک ووٹ کو استعمال کر کے آپ ان طاقتوں کو پیغام دے رہے ہیں جو ٹرپل طلاق کا غلط قانون بنا چکے ہیں، جس سے سب سے بڑا نقصان مسلم خواتین کو پڑ رہا ہے۔ آپ اپنے ایک ووٹ استعمال کر کے جمہوری طریقے سے آپ بی جے پی کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم نے CAA کا جو قانون بنایا، تم NPR NRC کرنا چاہتے ہو اس دیش میں، تاکہ ہمارے ہی شہر میں، ہمارے ہی ریاست میں، ہمارے ہی ملک میں ہم کو اسٹیٹ لیس کر دیا جائے گا۔ آپ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کر کے ان طاقتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، بلکہ آپ ہندوستان کے وزیر اعظم کو پیغام دے رہیں گے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اس دیش کے گھسپیٹی ہیں، آپ کا ایک ووٹ جب پتنگ کے نشان پر دبے گا تو آپ وزیر اعظم کو بول رہے ہیں
کہ ہم بنگلہ دیش، پاکستان یا افغانستان یا سری لنکا یا برما سے نہیں آئے. ہم 550-600 سال سے سرزمین پر زندہ ہیں جہاں بانی اور حکمرانی ہم نے کی. ہم تمہارے جھوٹ کا جواب پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر دیں گے. اس لیے آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. آپ اگر اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ ان طاقتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اور تم کو جو کرنا ہے کر لو. آپ اپنے ووٹ کا استعمال صرف اسد الدین اویسی کو یا مجلس کے ایم پی کو منتخب کرنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال اس لیے بھی آپ کو کرنا ہے کہ جو اتر پردیش، بہار، بنگال، آسام، ہریانہ ہو، مہاراشٹرا ہو، کرناٹکا ہو، ان ریاستوں کے لوگ جہاں پر ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، جہاں پر ان کی کوئی آواز نہیں ہے، آپ ان سے کہہ رہے کہ ہم یہاں سے اپنے نمائندے کو کامیاب تو کر رہے ہیں مگر وہ تمہاری بھی آواز بنے گا، وہ تمہاری بھی تکالیف کو محسوس کرے گا، اور جب وہ پارلیمنٹ کو جائے گا تو صرف حیدرآباد کی عوام کا نہیں بلکہ بھارت کے ہر غریب مظلوم عوام کی آواز بنے گا. وہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ دلتوں کی اور کمزوروں کی ایک آواز بن کر، ایک طاقت بن کر لڑتی آیا ہے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 13 مئی کے دن آپ تمام لوگ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے. صبح کے اولین وقت سے نکلیے اور جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اگر ایک دن آپ بغیر کھانا کھائے ووٹ ڈال کر آئیں گے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں ہونے والا ہے، آپ کی صحت تر و تازہ رہے گی. ہاں اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو یقیناً صحت کے تقاضے ہیں، مگر اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں 11 بجے جاؤں گا، 11 بجے نہیں جاتے ہم لوگ، 12 بجے بولتے، پھر نفس بولتا رہے ظہر پڑھ کے جائیں گے، پھر بولتا رہے ٹھہرو میاں ابھی دھوپ بہت ہے، 3 بجے 4 بجے. اسی لیے دیکھتے دیکھتے ارے جان دو بھائی اب کہاں پورے ڈال دیے ووٹ، کیسا بھی جیت رہے نہیں. میرے بھائی یاد رکھو اس ملک میں، ہمارے وطن عزیز میں، جس وطن عزیز کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے، اپنی جانوں کی قربانی سے انگریزوں سے آزاد کیا، آج اسی ملک میں نفرت کی دیواروں کو اٹھا دیا گیا. آج اسی وطن عزیز میں ہم کو نشانہ بنا دیا گیا. اس ملک میں 10 سال میں نریندر موڈی نے کیا کیا؟ 10 سال میں نریندر موڈی نے صرف اپنی انفرادیت کو، اپنی شخصیت کو فروغ دیا. ہندوستان کے وزیر اعظم دیش کو یہ پیغام دے چکے ہیں کہ ایک ہی آدمی ہے ملک کے لیے. 133 کروڑ کا ملک ہے آبادی میں، اور نریندر موڈی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی آدمی اس ملک کے لیے کو چلانے کے لیے کافی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نریندر موڈی نے کیا ایک پیغام دیا؟ ایک ہی آئیڈیالوجی رہے گی، ایک ہی فکر رہے گا. نریندر موڈی نے پیغام دیا 10 سال میں کہ ایک ہی مذہب ہوگا، ایک ہی زبان بولی جائے گی، ایک ہی الیکشن ہوگا اور ایک ہی ٹیکس ہوگا. یہ خطرناک ہے ہماری بھارت کی جمہوریت کے لیے. 10 سال میں نریندر موڈی نے یہ کام کر دیا، اور نریندر موڈی نے سب سے زیادہ غلط اگر کام کیا، ان کی سرکار نے سب سے زیادہ کام کیا تو ہمارے دیگر ابنائے وطن میں مسلم اقلیت کے تعلق سے شک اور شبہ کو پیدا کر دیا، نفرتوں کو پیدا کر دیا. دوسرا نریندر موڈی نے کام یہ کیا کہ نوجوانوں کا مقدر بے روزگاری بنا کر رکھ دیا. تیسرا اہم کام انہوں نے جو ملک کو کمزور کرنے کا کیا، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، تنخواہیں کم ہو چکی ہیں. آپ بتائیے ملک ایسے چلے گا؟ کیا ملک ایک آدمی کے اوپر چلے گا؟ کیا یہ ملک ایک آئیڈیالوجی پر چلے گا؟ کیا یہ ملک ایک مذہب کے نام پر چلے گا، ایک تہذیب کے نام پر چلے گا، ایک الیکشن کے نام پر چلے گا، ایک ٹیکس کے نام پر چلے گا؟ اسی لیے 13 تاریخ کو ان تمام چیزوں کے خلاف آپ کو اٹھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. اور آپ کو ووٹ کا استعمال اس لیے بھی کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مرحوم قائد سالار نے، جتنے مجلس کے ذمہ دار آج اس دنیا میں نہیں ہیں،
انہوں نے اس جماعت کے لیے جو قربانیاں دیں، ان کی قربانیاں دینے کا مقصد اور ان کی زندگی کا پیغام اس جماعت کا نصب العین یہی ہے کہ ہماری ایک سیاسی آواز ہو، ہماری سیاسی نمائندگی میں اضافہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس کے 7 اراکین اسمبلی ہیں، الحمدللہ تلنگانہ کی ایوان اسمبلی کو، اس سے پہلے آندھرا کی ایوان اسمبلی کو ہلا کے رکھ دیے۔ آج مجلس کے 2 رکن پارلیمان ہیں، 500 کا ایوان پارلیمان ہے، مگر 2 آپ کے لوگ جب کھڑے ہو جاتے ہیں، ہندوستان کی پارلیمنٹ پورے ہماری طرف نظریں اٹھا کر دیکھتی ہیں کہ اب دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا بولتے ہیں۔ پورا ملک بے چین ہوتا ہے کہ یہ 2 MP کیا بولنے والے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب کی بار 3 رکن پارلیمان مجلس کے کامیاب ہو کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کشن گنج میں 26 تاریخ کو پولنگ ہوئی ہے۔ اختر علی ایمان صاحب ہمارے MLA، صدر اور پارلیمنٹ کے امیدوار نے مجھ سے فون سے بات کر کے کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم کو اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ ہے کہ اس بار کشن گنج سے مجلس اتحاد المسلمین کا MP کامیاب ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے گا۔ ایک ایسا شخص اختر علی ایمان جو بے لوث غریبوں کے لیے ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالی 3 مجلس کے MPs کامیاب ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں، نفرت کو ختم کرنا ہے۔ اتنی نفرت بڑھ چکی ہے کہ ایک اتر پردیش کے یونیورسٹی میں امتحان ہوا، 4 بچے امتحان لکھے، اور امتحان کے آنسر پیپر میں انہوں نے کیا لکھا؟ کوسچن کے جواب نہیں لکھا، لکھ دیا جے سری رام۔ اور جو ایگزامینر تھا ان کو 50% مارکس دیا، ایگزامینر 50% مارکس لکھ دیا، کیونکہ ایگزامینر کو معلوم کہ دیش کے وزیر اعظم اتنا مسلمان کرتے ہیں۔ اس ایگزامینر کو معلوم کہ اگر میں اس پر مارکس نہیں دوں گا تو ایک ماب جمع ہو جائے گا جو آ کر اس کو ماریں گے، پیٹیں گے۔ اس لیے اس ایگزامینر نے سمجھا کہ جب دیش کا وزیر اعظم خود نفرت پھیلا رہا ہے تو مجھے بھی کچھ مارکس دینا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتائیے آپ، ایک یونیورسٹی کے ایگزام میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ یہ مذاق نہیں ہے، نفرت کے مظاہرے ہیں۔ اب مذاق یہ ہے کہ شاید وہ 3 اسٹوڈنٹس کا نام میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک کا نام نریندر مودی، ایک کا نام یوگی، ایک کا نام امت شاہ، چوتھے کا نام JP نڈا۔ یہ چاروں کچھ بھی نہیں کرے ملک کے لیے، برباد کر دیے، مگر اب لکھ دیے تو بول رہے ہم کو ووٹ دو، ہم ایسا کر دیے، وہ بنا دیے۔ یہ آج ملک کا حال کر کے رکھ دیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ نریندر مودی بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، میں مسلم خواتین کا بھائی ہوں، بولتے ہیں نا، میں مسلم خواتین کا بھائی ہوں، اور فوٹو بھی ڈالتے، دیکھو مجھے راکھی باندھ دیے۔ نریندر مودی بولتے کہ میں نے 3 طلاق کا قانون بنا کر مسلم بہنوں کو بچا لیا۔ کیسا بچائے بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ 3 طلاق کا قانون غلط قانون ہے، گندا قانون ہے، جس سے ہماری مسلم خواتین کا ہی نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے ان کا۔ مگر یہ وزیر اعظم کے جو ڈھکوسلے وعدے ہیں، آپ کو یاد دلا رہا ہوں، اناؤ ایک شہر ہے اتر پردیش میں، ایک دلت بچی کی عصمت ریزی کی گئی تھی، الزام لگا ایک BJP والے کے اوپر لگا، آپ کو یاد ہوگا۔ جموں میں ایک معصوم بچی آصفہ کی عصمت ریزی کی گئی تھی، اور اس معصوم بچی کی عصمت ریزی کرنے والوں کا تعلق بھی BJP سے تھا، سنگھ پریوار سے تھا۔ اس کی تائید میں نکلے BJP کے لوگ۔ بلقیس بانو کی عصمت ریزی کرنے والے بھی کون تھے، اور ان کو ریمیشن پر چھوڑنے والے کا نام وزیر اعظم نریندر مودی تھا۔ آج کرناٹکا میں ایک BJP کے تائیدی امیدوار ہے، اس کا نام زبان پہ نہیں آتا،
اس شخص کا نام کیا ہے؟ نام ان کا نام ہے پرجول ریونا. یہ پرجول ریونا مانڈیا ایک پارلیمنٹ کی سیٹ ہے. نریندر مودی اس کے لیے جا کر ووٹ مانگے لوگوں سے، جنتا سے تقریر کیے، اور وہ پرجول ریونا کے پاس سے 2000 ویڈیو نکلے. کتنے نکلے؟ 2000 ویڈیو نکلے. اور اتنی گندگی اس ویڈیو میں ہے کہ ایک 70 سال کی عورت سے یہ کمینہ اس کا استحصال کر رہا ہے. ایک پولیس کی آفیسر سے اس کا ویڈیو بنایا، ٹی وی کے اینکر کا ویڈیو بنایا، جو اس سے کام گھر کے ملازمین سے ان کا ویڈیو بنایا. اس شخص کے لیے نریندر مودی نے جا کر ووٹ کی بھیک مانگی. یہ نریندر مودی کا کام. اور نریندر مودی بولتے میں ناری شکتی، میں نے 33% ریزرویشن دے دیا. بتاؤ نریندر مودی، آپ کو ذرا شرم نہیں آئی ایسے شخص کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے؟ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نریندر مودی اور بی جے پی کو معلوم تھا یہ شخص ایسی گندی ذہنیت کا ہے. اس کے ویڈیو نریندر مودی کے انٹیلیجنس کے پاس تھے. وہاں کا ایک مقامی اس پارلیمانی حلقے کا ایک بی جے پی کا ذمہ دار خط بھی لکھا کہ اس کو ٹکٹ مت دو، یہ گندا ہے. مگر نریندر مودی اس کے لیے کیمپین کرنے گئے، انتخابی مہم چلائے، ڈائس سے اس کو ہاتھ ملایا. اچھا اب اس کا برعکس دیکھ لو. اگر اس کا نام عبدل ہوتا، اس کا نام اگر عبدل ہوتا تو NIA پہنچ جاتی اور کیا بولتی؟ عبدل لو جہاد کر رہا تھا، عبدل لو جہاد کر رہا تھا. مگر یہاں پر پرجول ریونا نام ہے تو نریندر مودی کی زبان میں دہی جم چکا ہے، کچھ نہیں بول رہے. امت شاہ آ رہے حیدرآباد کو، امت شاہ چیلنج کر رہا ہوں، بولو تم پرجول ریونا کے بارے میں تم نے کیسے ٹکٹ دیا؟ تو بی جے پی والے بولیں گے ہمارے پارٹی کا نہیں تھا. یہ اور بڑا مسئلہ ہے. تمہاری پارٹی کا نہیں، دوسری پارٹی کا تھا. تم کو معلوم تھا کہ یہ کمبخت، یہ کمینہ ہے، گندا ہے، یہ عورتوں کا استحصال کرتا ہے. اور میری نظر میں وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے جو عورتوں کا استحصال کرتا ہے. وہ حیوان ہے. 2000 ویڈیو اس کے. اور آپ نریندر مودی چلے گئے، بھائیو بہنوں اس کو ووٹ دے دو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بی جے پی کیا کر رہی ہے اس ملک میں، اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ 13 تاریخ کو نکل کر ووٹ ڈالیے. یہ جو بی جے پی کے امیدوار یہاں پر، جس کا ذکر حافظ مظفر صاحب نے کہا کہ تیر ماریں گے، میرے بھائی تیر یاد رکھیے، RSS ہمیشہ جو کام کرتی ہے نا مستقبل میں، پہلے چھوٹے چھوٹے اس کے تجربے کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے تجربے کرتی RSS. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو آپ، ایک چمٹی لے کے دیکھتے آپ کا ریاکشن کیسا ہے. اگر آپ ٹھنڈے ہیں تو بولیں گے نہیں ان کا ضمیر مردار ہو چکا ہے، جو چاہے کریں گے. وہ جو تیر مارنے کا پروگرام تھا وہ یہ دیکھنا تھا کہ تمہارا ضمیر زندہ ہے یا نہیں، تم زندگی کا ثبوت دو گے یا نہیں دو گے. اگر زندہ ہے تو 13 تاریخ کو بٹن دباؤ پتنگ کے نشان پر، ورنہ یاد رکھو یہی RSS کی سازش رہی ہے. 2025 میں RSS اپنے 100 سال منائے گی. وہ تیر مسجد کی طرف تھا مگر وہ حیدرآباد کی امن کو برباد کرنے کی ایک سازش کا حصہ ہے. وہ تیر مسجد کی طرف تھا مگر تلنگانہ کو تباہی اور بربادی کے راستے پر لے جانے کا ایک ان کا منصوبہ ہے. تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، پہچانو ان کی ان تمام حرکتوں کو. اور میں نریندر مودی کی جو کانسٹیٹنسی ہے، بنارس کو گیا تھا. یہاں پہ بھی آتے، آ کے بڑا بڑا لمبا لمبا چھوڑ کے جاتے. بنارس کو میں گیا، بنارس کو جا کر
میں نے وہاں پر بنکروں کی بستی ہے جس کو انصاری بولتے، انصاری بھائی جو پاور لوم چلاتے، میں آپ کو ان کی درد بری داستان سنا رہا ہوں۔ پاور لوم، میں نے پوچھا بتاؤ پاور لوم کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ تو بولے ہمارے 50% بچے دلی بمبئی بڑے بڑے شہروں میں چلے گئے۔ پھر کہا کہ بجلی کا کیا ہے؟ پاور لوم چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت ہے۔ تو بولے صاحب بجلی کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے، کیسا چلے گا پاور لوم؟ میں نے ان انصاری بھائیوں سے پوچھا بتاؤ تمہارے کوئی بچے باہر پڑھتے ہیں؟ تو بولے کوئی نہیں پڑھتا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ بڑی دل کی تکلیف ہوئی کہ جس پارلیمنٹ کانسٹیٹنسی کا ایم پی نریندر مودی ہے، انہوں نے مجھ سے کہا ارے اسد صاحب ہماری تکلیف تو یہ ہے کہ اگر بجلی کا بل ہمارے ابا کے نام پہ ہے اور اگر ابا کا انتقال ہو گیا تو بی جے پی کی حکومت میرے نام پر بجلی کا بل تبدیل نہیں کرتی، بجلی کا بل تبدیل نہیں ہوتا ان کے نام پہ۔ آپ بتاؤ، اور آپ اور ہم کیا کرتے؟ دال معاملہ چل رہا، یا ابا کے نام پہ بجلی کا بل ہے، بیٹے کے نام پہ تبدیل نہیں ہوتا۔ بنارس کی سلک کی ساڑی، میں ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی سیٹ ہے؟ تو بولے کہاں سیٹ ہے، ہم تو مزدور ہیں ویسی صاحب۔ میرے بھائی یہ حال ہو چکا ہے، لوگ بولتے، مخالفین بولتے اور بی جے پی والے بہت باتیں کرتے، مگر جو گھر میں ہیں لوگ، مجلس کیا کری؟ ارے دیوانے مجلس کیا کری؟ اگر میں بولنا شروع کروں تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا۔ مختصر سے وقت میں کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیش میں مسجدوں میں عید کی نماز 4 مرتبہ ہوئی، 3 مرتبہ ہوئی، 2 مرتبہ ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ کیونکہ حکومت نے کہا روڈ پہ نماز نہیں پڑھنا۔ اور تم اور ہم یہاں پر حیدرآباد میں کیا کر رہے تھے؟ ماہ رمضان میں تہجد کی نماز روڈوں پر پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز روڈوں پر پڑھ رہے تھے، گر گڑا کر اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے تھے۔ یہ فرق ہے قیادت کا، یہ فرق ہے تمہارے شعور کا، تمہارے اتحاد کا۔ جہاں پر قیادت نہیں وہاں پر رکوع میں ہے تو کوئی لات مار رہا ہے پولیس والا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری اس بات کو سمجھو، آپ اس بات کو سمجھو آپ کہ آپ کی نمائندگی ضروری ہے، آپ کی آواز ضروری ہے۔ اور پھر عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سے جلسے اور جلوس ہوتے رہیں گے، مگر میں آپ کو ذرا کیونکہ معاملہ بہت گرم کر دیا، ذرا ٹھنڈا بھی کر کے جانا پڑے گا، نہیں تو ہمارے حضرت پولیس بولیں گے صاحب بہت گرم کر دیا۔ آپ گرم نہیں کرا بھائی، سچائی کو بیان کیا۔ اب ذرا تقریر کا اختتام ہوگا، کتنا ٹائم ہے؟ 4 منٹ ہے۔ تقریر کا اختتام ہوگا تو بعد میں آپ لوگ شامل ہونا میرے ساتھ انشاءاللہ ضرور۔ ہاں اماں تم ہے یہاں پہ؟ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہاں آج زیادہ ہوا دکھ رہا سیل۔ ہاں میں ہوں تمہارے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہاں کوئی بات نہیں، بڑا زندہ باد۔ آپ پھر اس سے کمپلین دیں گے انہیں بڑا زندہ باد بولے۔ ارے کچھ بولے کہ پریشانی ہے تو خیر سنیے، ذرا تھوڑا سنیے غور سے، تھوڑا میں بھی چوری کر کے لایا اس کو، میرا کلام نہیں ہے یہ، دوسرے لوگوں کا ہے، تھوڑا ترمیم کر لیا۔ یہ مودی کے اوپر ہے۔ مسلم عورتوں کی جھوٹی فکر ہے، مسلم عورتوں کی جھوٹی فکر ہے، روزانہ عورتوں پہ ظلم کر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ مسلمان عورتوں کی جھوٹی فکر ہے، روزانہ عورتوں پہ ظلم کر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ کرنے کے جو کامہ ہیں وہ جیسے کہ ویسے ہیں، کرنے کے جو کامہ ہیں وہ جیسے کہ ویسے ہیں، نہیں کرنے کے کامہ کر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ مودی جی ہندو مسلمان کر کے اپنے گھر کا راشن بھر لے رہے، ہندو مسلمان کر کو اپنا گھر کا راشن بھر لے رہے، دیش کے لوگوں کو بھوکے مار رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ ریل بھی بیچتا ہوں، مودی بول رہے ریل بھی بیچتا ہوں، بی ایچ ایل بھی بیچتا ہوں، تم بولے تو جیل بھی بیچ دیتا ہوں۔ کیسی تاناشائی کر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ اس کے بچے اس کے بچے
اس کے بچے اس کے بچے کتنے ہیں گنتے پھر رہے، دوسروں کے گھر میں جھانکتے پھر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں. انہیں کیا کھا رہا، انہیں کیا پکا رہا، جھانکتے پھر رہے. انہیں کیا کھا رہا، انہیں کیا پکا رہا، جھانکتے پھر رہے. غریب بھوکا مر رہا، نہیں بولے تو سنتے نہیں. حیدرآباد کا نام بدلتے، حیدرآباد کا نام بدل کے بھاگیہ نگر رکھتے کہتے. باپ کی جاگیر کئی کو سمجھ رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں. سمجھے؟ اب آخری پاکستان کو ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں بول رہے تھے، اور چین سے ڈر کو بیٹھو، نہیں بولے تو سنتے نہیں. اب 13 تاریخ کو پورے خاندان کو لے کے جائیں گے، نہیں جائیں گے؟ بیگم کو بھی لکھ جائیں گے نا صاحب؟ ارے آواز نہیں بول، بیگم کو بھی لکھ جائیں گے، نہیں لکھ جائیں گے؟ تو پھر میرے کو بولنا پڑے گا، نہیں بولے تو ایسا تو نکو ہندو. سمجھے نا آپ؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ 13 تاریخ کے دن آپ تمام سے اپیل کی جاتی ہے، اپنا ایک ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ مجلس کو نہیں بلکہ اپنے اتحاد کو کامیاب کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.